बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूँ अरसला ताहिर। सभी देखने सुनने वालों करते जी खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात आप सभी देखने सुनने वालों के लिए। और साथ ही साथ आज है जी जुम्मतुल मुबारक का दिन, तो हम साथ ही साथ जुम्मतुल मुबारक की मुबारकबाद भी देंगे और जिन लोगों की सालगिरह उनको भी मुबारकबाद देंगे जो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से भाई सालगिरह की मुबारकबाद दी जाए। अगर आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ज़रूर अच्छी बात है, बहुत अच्छे अंदाज में कीजिए, शुक्र के साथ कीजिए। हम हमेशा से बोलते हैं ये जो नया साल ज़िंदगी में आता है, पार्टीज तो चलती हैं, गेट टुगेदर तो चलते हैं, लेकिन इसमें अगर आप दोनों फिल शुक्राने के अदा कर लें और साथ साथ दुआ कर लें कि आने वाला जो साल है वो साथ खैरियत के गुजरे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल जो है ना, हालात का कुछ पता नहीं चल रहा। हम सिर्फ एक चीज़ से आप लड़ रहे हैं, अभी हम एक चीज़ से नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं। आज कुछ मौजू भी हमारा ऐसे ही होगा। कुछ दिनों पहले हमारे एक प्रोग्राम में हमने एक मौजू रखा था जो कि लोगों को बहुत समझ आया और शायद वो इस वजह से भी आया कि हर शख्स जो है वो इस वक्त यहाँ पर वो उसको अपनी फैमिलीज़ में, अपने इर्द गिर्द उसको किसी ना किसी तरह फेस कर रहा है, कोई तकलीफ का सामना है, कोई परेशानी का सामना है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ लड़कियों, बच्चियों, ख़वातीन की। और क्या क्या उनको, ये नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि जुल्म सिर्फ जो है वो उन्हीं के साथ हो रहा है, दूसरी तरफ भी हो रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं हमारे आसपास जो हमारी अपब्रिंगिंग में हमारे अंदर डाल दी जाती हैं और ख़वातीन को, लड़कियों, बच्चियों को बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं चलता कि ये जुल्म है या ये ठीक है। उनको डिफरेंस ही नहीं पता चलता क्योंकि उनका ब्रॉटअप भी ऐसा हुआ होता है। आज हमने उस दिन भी शायद ये बात की थी कि हम इसको आज इस एनजीओ के साथ, जो हमारे साथ साहब बैठे थे सोशल वर्कर, हम उनके साथ तो जरूर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलेगा जुम्मे वाले दिन हम मुफ्ती साहब से, आलम से, ये जो दीनी इसका पहलू क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत मेरे ख्याल है दिलचस्पी वाला तो होगा, साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम भी होगा, स्पेशली फॉर खवातीन, स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, कि उनको पता होना चाहिए उनके राइट्स क्या हैं और कहाँ उनसे गलती होती है, कहाँ उनकी वजह से गलती होती है। या फिर साथ ही साथ ये जो हम उस प्रोग्राम में भी बात की थी, जो माँ बाप हैं इनका कितना फैक्टर है, ये क्यों इजाज़त दे देते हैं कि कुछ भी हालात हो, कितना भी जुल्म हो, कितनी भी ज्यादती हो, आपने बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करना है। ये बर्दाश्त कहाँ तक करना है, ये जुल्म अपने ऊपर करने की इजाज़त कहाँ तक किसी को देनी है, दीन इसके बारे में क्या कहता है, अल्लाह ताला इसके बारे में क्या कहते हैं, ये वाले सारे सवालात, बहुत सारे सवालात मेरे पास जमा है, हम आज उन पर ही बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद, क्योंकि यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे वापस, सारे हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद। और ब्रेक के बाद हमें दो मेहमानान गिरामी ने ज्वाइन कर लिया, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा राना साजिद महमूद अमजदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद करेंगे आपको, जुम्मा भी मुबारक, साथ साथ खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। ठीक हो गया। और नातखा हमारे साथ मौजूद है हरीम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है हरीम, सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे हम दिवारी ताला से आगाज कीजिए। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत ही मशहूर ज़माना कलाम अल्लामा इकबाल साहब का मैं दो अशार पेश करना चाहूँगी हमदे बारी ताल्लुक़ से। खुदी का सिर नेहा, खुदी का सिर नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फ़िसां, खुदी है तेग फ़िसां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अब
اور جیسے کہ بریک پہ بھی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کو دے دی تھی کہ ہمارے یہاں جب خواتین، لڑکیاں، بچیاں جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو کچھ رویہ ماں باپ کا ایسے ہوتا ہے جو ہونا بھی چاہیے، جس کے میں حق میں بھی ہوں، کہ تھوڑی بہت ایک روپ میں رکھا جائے کہ گھر بنانا ہے تو اس طرح سے بن جاتے ہیں. جیسے ہم اپنے پاسٹ میں دیکھیں تو گھر بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اب اس کی بنسبت تھوڑی سی چیز کم نظر آتی ہے. ایک طرح سے تو ٹھیک بھی ہے، لیکن ایک طرح سے کہیں نہ کہیں اتنا پریشر آتا ہے کچھ فیملیز میں ماں باپ کی طرف سے بچیوں کو کہ پھر ان کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو ان کو فرق ہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ظلم ہے اور یہ ظلم نہیں ہے. ایک اتنی لمٹ اس کی ہو جاتی ہے، کچھ عرصے گزرنے کے بعد ایک تو ڈفرینس ان کو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس دن ان کو پتہ چل جائے تھوڑا سا ڈفرینس، ایک تو وہ والی تکلیف ہے، دوسرا ان کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. میں ایک آپ کو بریک پہ جیسے ہم نے بتایا تھا، پچھلے کئی پروگرام میں ہم ذکر کر چکے ہیں، خاتون ہیں جو ان کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ کہاں جائیں، کیونکہ ماں باپ نے بھی اپنے گھر کے دروازے نہیں کھولے، شوہر کے گھر بھی وہ خوش نہیں تھیں، بہت تکلیف میں تھیں، تو وہ بھاگ گئیں. اللہ کرے وہ اچھے ہاتھوں میں ہو، لیکن یہ اچھا تو نہیں تھا خیر عمل، لیکن چونکہ جگہ نہیں ہے ان کے پاس. ماں باپ صرف شادی تک یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہاں تک ہماری ذمہ داری ہے، تو کیا دین کیا کہتا ہے؟ ماں باپ کا رشتہ بیٹیوں سے صرف شادی تک کا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وہ انہی کی اولاد کی صورت میں ہی اٹھائی جائیں گی تو شادی کے بعد بھی انہی کی ذمہ داری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ ایک مرتبہ پھر ایسے پیارے پروگرام میں بندہ ناچیز کو آپ نے مدعو کیا. اللہ رب العزت ہم تمام کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے. بہت ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ آج اس پروگرام میں بندہ ناچیز کو مدعو کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں جو بھی معاملہ درپیش ہے اس سے متعلق آگاہی ہونا ضروری ہے، اس سے متعلق علم ہونا ضروری ہے. جیسے آپ نے بیان کیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بالکل. جب ہمیں کسی چیز کے متعلق پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم ڈیسیجن کیسے لیں گے، ہم فیصلہ کیسے کریں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اسی چیز کو علم کہا گیا ہے، اور علم کے متعلق اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو. علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اور برے کی پہچان کرو تاکہ فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم ظلم کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ظلم ہے کیا. جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ ظلم کہتے کس کو ہیں، اس وقت تک ہم ظلم سے بچیں گے کیسے، ہم کسی اور کو ظلم کرنے سے بچائیں گے کیسے، یا جس پر ظلم ہو رہا ہے مظلوم کی مدد کیسے کریں گے، یا نادانستگی کے طور پہ ہم سے بھی ظلم ہو رہا ہو ہمیں کیسے پتا چلے گا ہم کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس کے متعلق علم حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے. میں آؤں گا ٹاپک کی طرف. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی اور سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کرنا. عبادت کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے، کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس ظلم کی معافی نہیں ہے. اللہ رب العزت اس ظلم کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. دوسرا ظلم کہ اللہ رب العزت نے جو حقوق بندے کے ذمہ لگائے ہیں جو ہم نے ادا کرنا ہے، جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، وہ ہم نے ادا کرنے. اگر ہم وہ ادا نہ کریں تو یہ ہم نے ظلم کیا اللہ رب العزت کی ذات پر. تو یہ اللہ رب العزت جب چاہے بندہ جب توبہ استغفار کرے تو وہ رب ہے، وہ معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے. تیسری قسم حقوق العباد سے متعلق ہے. کوئی شخص کسی بندے کا ناحق اس کے حق تلف کرتا ہے، اس کا حق کھاتا ہے، تو یہ بھی اس نے گویا کہ بندوں کے ساتھ ظلم کیا، حقوق العباد ادا نہ کرنے کی صورت میں ظلم کیا. تو اسے اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک ان کا آپس کا لین دین کلیئر نہ ہو جائے. چاہے وہ دنیاوی زندگی کے اندر ہو یا اخروی زندگی قیامت کے روز ہو. یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث فرمایا کہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے مفلس وہی ہوگا جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن نامہ اعمال بھر کے لے کر آئے گا، لیکن جب اس کا حساب کتاب ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے بجائے گناہ بھرے ہوئے ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس نے لوگوں کا ناحق مال کھایا ہوگا، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوگی، لوگوں کے ساتھ اس قدر زیادتیاں کی ہوں گی کہ جب اس کا حساب کتاب ہونے لگے گا تو جن جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی اس نے، ان کے نامہ اعمال کی جو برائیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں جائیں گی اور اس کی نیکیاں وہاں جائیں گی. پہلے تو نیکیاں جاتی جائیں گی، حساب چکتا ہوتا چلا جائے گا، لیکن جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ یہ شخص ایسی کنڈیشن میں آ جائے گا کہ جب یہ آیا تھا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، اب جب اس کا حساب کتاب ہو گیا تو نامہ اعمال برائیوں سے بھرا ہوا ہے. تو فرمائے سب سے مفلس ترین شخص یہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن اپنے معاملات کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو. رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ارشاد فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کاموں میں تم لوگوں کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں لوگوں کی مدد نہ کرو. اب فی زمانہ معاشرے کے اندر ہم لوگ ظلم کے کاموں میں ملوث ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کیسے پتہ نہیں ہے؟ ایک شخص غلط کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ کسی کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہم اس کی مدد کر رہے ہیں. یہ جو ہم اس کی مدد کر رہے ہیں یہ بھی ہم اس کے ظلم کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. یاد رکھیے گا جس شخص کا جو حق ہے وہ اپنا حق اگر ادا نہ کرے تو وہ شخص ظالم ہے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے، بیوی کے، ایک دوسرے کے اوپر حقوق کیا ہیں، جو حقوق اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ہیں، کوئی بھی شخص اگر وہ حقوق ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ شخص ظالم ہے، وہ شخص ظلم کا مرتکب ہے، وہ شخص ظلم کر رہا ہے، وہ گویا کہ اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، وہ ظالم ہے. بھائی ہمیں اس کی مثال یوں لے لیجئے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نمازیں ادا کرو. اللہ کا حق ہے بندوں کا اللہ کے اوپر، اللہ کا بندوں کے اوپر. اللہ رب العزت کا حق یہ ہے بندوں کے اوپر، اللہ رب العزت رزق عطا فرماتا ہے ہمیں، سبحان اللہ، یہ رب نے اپنے اوپر رکھا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر نہ لیا ہو. اللہ رب العزت پتھر میں کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، سمندر کے اندر مچھلی کو بھی رزق پہنچاتا ہے، جنگل میں پرندوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے، اور انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، مخلوقات کے اندر سب سے بہترین مخلوق انسان، تو اس کو رزق اللہ رب العزت بدرجہ اولا عطا فرماتا ہے. یہ رب کا حق ہے. اسی طرح انسان کے ذمہ ہے عبادت کرنا، اللہ رب العزت کا حکم بجا لانا. کوئی شخص اگر اللہ کا حکم بجا نہیں لاتا، اللہ رب العزت کی فرما برداری نہیں کرتا یا رب ذوالجلال کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا وہ شخص ظالم ہے، اس نے حق ادا نہیں کیا. اسی طریقے سے والدین کے اولاد پر جو حقوق ہیں، والدین اگر اپنے حقوق پورے نہیں کرتے تو والدین اپنی اولاد کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، والدین ظلم کے مرتکب ہیں، ظالم کہلائیں گے. اولاد کے ذمہ جو حقوق والدین کے وہ اولاد اگر ادا نہیں کر رہی ہے اولاد ظالم کہلائے گی. اسی طریقے سے پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، ایک انسان کا دوسرے مسلمان پر. جو شخص جس کا حق ادا نہیں کرے گا وہ ظالم ٹھہرائے گا. حکومت کا عوام پر حق ہے، حکومت کو جو فیسلٹیز عوام کو دینی ہے وہ اگر حکومت عوام کو نہیں دے رہی تو حکومت ظالم. اسی طریقے سے عوام کے ذمہ جو حکومت سے ریلیٹڈ کام ہیں وہ اگر عوام اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گی تو عوام ظالم ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخص کسی کا حق ادا نہیں کرتا وہ ظلم کا مرتکب، اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اگر اس پر آ جائیں کہ ماں باپ کے آپ نے کہا نا حقوق ہیں اولاد پر،
تو کیا ایسا ہے کہ کچھ ہم نے ایسے سنتے ہوئے ہیں نا کہ بھئی اولاد جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے، اب اپنے کیے کا وہ خود ذمہ دار ہے، گناہ کرے ثواب کرے، اب اس کے ذمہ ہم نے ایک ایج تک بس ہم اس کو دیکھ سکتے تھے، یہ تو ہو گئے ان کے عمل کے وہ کر رہے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے ذمہ داری کہ بچے ہمارے جب تک ہم زندہ ہیں تو ہماری ہی ذمہ داری ہے، ان کے غم، ان کی تکلیف، ان کی خوشیاں، یہ شادی کے بعد یہ بھی چینج ہو جاتا ہے کہ نہیں اب شادی ہو گئی، اب ان کی اپنی زندگی، ہماری ذمہ داری اب ختم ہو گئی، ایسا ہے؟ جی دیکھیں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ یہ ذمہ داری کوئی شخص اگر مشکل میں آ جائے، ایک تو یہ کہ بچے چھوٹے ہیں تو وہ تو والدین کی ذمہ داری ہے، ان کی پرورش کرنا، ان کے اچھے اور برے کی تمیز سکھانا ان کو، لیکن جب وہ جوان ہو جاتے ہیں، خود کفیل ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ اس سے ہٹ کے قطع نظر سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر کسی مشکل میں ہو تو دوسرے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ یہاں رشتہ داری نہیں ہے، یہاں تو رشتہ داری تعلق نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر حکم یہ ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ جب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے متعلق یہ حکم ہے تو پھر جو رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں میں جو والدین اور بیٹوں کا جو رشتہ، یہ تو بہت زیادہ قریبی ہو گیا، یہ تو بدرجہ اولا حکم ہے کہ والدین میں سے اگر کوئی مشکل میں ہو تو اولاد کے اوپر لازم ہے تو وہ اپنے والدین کی مدد کرے، اولاد اگر مشکل میں ہے تو والدین کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی مدد کرے۔ اچھا، مدد کئی صورتوں سے ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ مدد ہم پیسوں سے کریں، مالی معاونت کریں، مدد اچھے مشورے سے بھی ہو سکتی ہے، مدد اچھی راہ دکھانے سے بھی ہو سکتی ہے، مدد کسی کام سے روکنے سے بھی ہو سکتی ہے، مدد کسی کام میں ہاتھ بٹانے سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی اچھا مشورہ دینے سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو پوری زندگی کا حق ہے والدین کے اوپر اولاد سے متعلق کہ والدین اپنی اولاد کو اچھی اچھی نصیحتیں کرتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں، ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ ان کے متعلق ان کو آگاہی دیتے رہیں اور ان کو گائیڈ کرتے رہیں۔ یہ حق ہے، یہ پوری زندگی کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب، اس سے ریلیٹڈ اور بھی سوال آتے ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جانے بریک پہ واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے صبح میں، اور اب درخواست کریں گے حریم فاطمہ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پر پڑی ہوگی یہ کوچہ ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی ہر جا پہ ملائک کی
سرکار کا در ہوگا اشکوں کی جھڑی ہوگی سرکار کا در ہوگا وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کی ماشاءاللہ جزاک اللہ ریم فاطمہ. اچھا علامہ صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ نے بتا تو دیا، ظلم کی اقسام بھی بتا دی، ماں باپ اور بچوں کی بات، لیکن اب میں رویے پہ آ جاتی ہوں نا. اس وقت ہم جو فیکٹ ہے وہ یہی ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اس وقت ماں باپ کی طرف سے ایک آرڈر ہو جاتا ہے کہ اب تم نے گھر بسانا ہے. بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی یہ بسانے کے چکر میں جو ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، صحیح غلط ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اور یہ جو ماں باپ پھر اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں. یہ رویہ کیوں ہے؟ اگر ہمارا دین بھی نہیں کہہ رہا، کیوں ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ شادی تک کا معاملہ ہے اور اس کے بعد ان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ بیٹوں کی تو پھر بھی لے لیتے ہیں، بیٹی کو کہتے ہیں بس شادی ہو کے چلی جائے، وہ اس کے بعد سے بالکل اب اس کی زندگی، اس کی دنیا الگ ہے. یہ رویہ کیوں ہے ہمارے یہاں اگر جب دین بھی نہیں کہہ رہا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے سے متعلق دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. جب وہ ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر ہم فیصلہ کر سکیں گے آیا ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ ہمارا دین اسلام کے موافق ہے یا مخالف ہے. تو اگر کوئی کام ہم ایسا کر رہے ہیں جو دین کے مخالف ہو تو اس کا تو حل یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. دیکھیں، دین اسلام ہمیں کہیں یہ نہیں کہتا کہ بیٹی کی شادی کر دینے کے بعد والدین کا رشتہ بیٹی سے ختم ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. ایسا دین اسلام نے کہیں نہیں کہا، بلکہ دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کچے دھاگے سے بھی کمزور ہوتا ہے، اور خونی رشتہ ایسا ہے کہ وہ کبھی ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں. وہ بہت مضبوط رشتہ، خونی رشتہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کچے دھاگے سے بھی کمزور ہوتا ہے وہ رشتہ. یہ الگ بات ہے کہ میاں اور بیوی کی باہمی انڈرسٹینڈنگ ہوتی جو اسے مضبوط سے مضبوط تر بناتی ہے، لیکن جب ٹوٹنے پہ آتا ہے تو پلک جھپکنے میں یہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، بیٹی ہے بیوی کی صورت میں، اس کا شوہر اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، تو حدیث مبارکہ میں حکم یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنا بھی یہ ظالم کی مدد ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بھی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی ہیلپ کی جائے، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد اسے ظلم سے روکنے کی صورت میں آپ کر سکتے ہیں. کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، آپ کے جتنے اختیارات ہیں آپ ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو روکیں. اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو یہ والدین کا سب سے زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس ظلم کو روکیں، پیار محبت سے سمجھا کر روکیں، اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے روکیں، اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے روکیں، اپنی بیٹی کو اپنے گھر بلا کر کچھ عرصے کے لیے ان کو سمجھانے بجھانے کے لیے روکیں. لیکن دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اگر شوہر ظلم کرتا چلا جائے تو آپ بیٹی کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. دین اسلام نے ایک اچھا راستہ دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، جب میاں بیوی آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ نہ رہ پا رہے ہوں اور آپس میں مستقبل قریب میں سمجھانے بجھانے کے باوجود ان کے رہنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو پا رہی ہو، تو اس صورت میں دین اسلام کہتا ہے کہ ان کو جدا کیا جا سکتا ہے. لیکن جدا کرنے سے پہلے ساری صورتیں بروئے کار لانی ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے رکھنے کے لیے.
اگر نہیں بن پا رہی ہے تو پھر آخری آپشن یہی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو اس ظلم کی چکی میں پسنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، دین اسلام نے دوسرا راستہ عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں۔ ہاں اگر والدین اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی کرتے ہیں، ہاں یہ اس رویے پہ ان کے لیے بھی کچھ جی سختی میں وہی ہے۔ عرض کر رہا ہوں، والدین نے اگر چشم پوشی کر لی، اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تو گویا کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر وہی حکم جو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میں ظلم کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا تم بھی ظلم سے دور رہو، ظلم کو حرام قرار دیا اللہ رب العزت نے۔ تو والدین اگر اس بات کے مرتکب ٹھہر رہے ہیں تو پھر جو ظلم کی وعیدیں ہیں وہ والدین کے اوپر بھی آئیں گی، انہیں بھی اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرنی پڑے گی، اور کل بروز قیامت اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے متعلق رب ذوالجلال کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ صحیح۔ اچھا، اور یہ انسان کو جیسے وہ خاتون تھی، ان کو تو وہ ان کا کہنا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ظلم ہوا، بہت عرصے بعد ان کو خیال آیا کہ اچھا میرے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے۔ یہ جو ظلم کی پہچان ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، علم کی کمی ہے کیا ہے؟ جی ظلم کی پہچان بہت آسان ہے۔ کسی کا حق مارنا یہ ظلم ہے۔ آپ کو اگر کوئی سکون سے نہیں رہنے دے رہا نا، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ بھی تو ظلم ہے۔ اگر کوئی آپ کا حق کھا رہا ہے، یہ بھی ظلم، یعنی کوئی آپ کو مسلسل ڈسٹرب کر رہا ہے بلا وجہ، آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے کوئی، تو یہ آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو اس کی تو کوئی مطلب دو رائے ہے ہی نہیں کہ ظلم کو ہم کیسے پہچانیں۔ ہاں یہ سوال البتہ ضرور ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ کیا کرے، وہ اس کے نتیجے میں رد عمل کے طور پہ کیا کرے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ظلم کرنے والے کو روکا جائے۔ اب روکنے والا جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی روک سکتا ہے، اس کے جو اختیارات، اگر اس کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے، وہ روک نہیں پا رہا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی کو یا صاحب استطاعت کو بتائے کہ بھائی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میری مدد کرو۔ تو حکم یہ ہے کہ ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے اس کی مدد کی جائے، ظالم کو اس کے ظلم سے نجات دلائی جائے، روکا جائے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ظلم نہیں رک رہا ہے اس کے ساتھ، اس کے اوپر، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسے چاہیے کہ اب وہ صبر کرے۔ اور صبر کرنے کے متعلق رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کیا، تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ہر عمل کا اجر و ثواب مقرر ہے، لیکن صبر کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کا مقرر نہیں ہے۔ فرمایا صبر کرنے والے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ یہی سوری میں نے آپ کو بریک کیا، یہی والا جو رویہ ہے نا، یہ جو صبر کی مثالیں گھر سے ملتی ہیں نا، جی جی، بہن بھائی دے رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار دے رہے ہوتے ہیں، اماں ابا دے رہے ہوتے ہیں، یہ صبر سوچ کر کبھی کبھی بہت زیادہ ہی زیادتی ہو جاتی ہے۔ کوئی تو مر بھی جاتا ہے۔ آپ کتنی ایسی خبریں پڑھتے ہیں، ہم آپ بھی جانتے ہوں گے، اب تو سب کچھ بہت فاسٹ ہو گیا ہے، 1 منٹ میں خبر لگ جاتی ہے۔ تو یہ جو صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے میں کچھ لڑکیاں مر رہی ہیں، کسی کوئی قتل ہو رہی ہیں، کوئی کو آگ لگا کے جلا کے مار رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ پھر آپ اس کو کس طرح لیں گے؟ یہ صبر میرا نہیں خیال کہ اس کی بھی کوئی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل ہے، یہ اس کا مفہوم ہم نے غلط لے لیا اصل میں۔ ہم اگر چیزوں کو سمجھ جائیں تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے والدین جو بھی ہیں وہ اپنی بیٹی کو جب مشورہ دیتے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے، بیٹی آ کے بتاتی ہے، والدین کہتے ہیں بیٹا صبر کرو۔ ہاں جی بالکل۔ ہر مسئلے کا حل صبر نہیں ہے۔ ایک چیز ہے، ایک مسئلہ گھر میں پیدا ہوا ہے، والدین اپنی ایفرٹس کے ذریعے سے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر رہے، وہ بیٹی کو کہہ رہے ہیں بیٹی صبر کرو، تمہیں پھل ملے گا، اس کا صبر کا اجر ملے گا۔ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، صبر کا اجر ملے گا اس کو، لیکن صبر سب سے آخری آپشن ہے۔ صبر سے پہلے کے معاملات جو ہے نا، وہ جو آپ بروئے کار لا سکتے ہیں ان کو تو اختیار کریں۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، لے کر آئیں سامنے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا، لیکن بس مجھے خوف ہے کہ ایک سوال مجھے اس حوالے سے ضرور کرنا ہے اور اس کا وقت ضرور مل جائے۔ یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں۔ اور علامہ صاحب میرا وہ سوال جو مجھے تھوڑا سا آپ نے کہا نا ظلم کرنے والا اور پھر ظلم سہنا نہیں چاہیے، ایک تو آپ ظلم کرنے والے کو بتا رہے ہیں کہ اس کو بہت سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی روک نہیں رہا تو اس کو بھی ظاہر ممانعت ہے کہ روکیں آپ اس کو۔ جو ظلم سہ رہا ہے وہ کس زمرے میں آ رہا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ وہ بھی جواب دے اللہ تعالیٰ کو کہ تم نے ظلم ہونے کیوں دیا اپنے اوپر، یا ظلم سہنا اچھی بات ہے؟ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ جو ظلم کرتا ہوا کسی کو دیکھے تو اس کے پاس جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ اس کو روکے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ کیا کرے؟ اب وہ دیکھے گا اس کے پاس اختیارات کیا ہیں، اس کے پاس استطاعت کتنی ہے، وہ کس طریقے سے روک سکتا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر وہ ظلم کرنے والا اس کی استطاعت سے باہر ہو، اس سے زیادہ پاورفل ہو اور اس کے روکنے کے باوجود نہیں رک رہا ہے،
تو اس صورت میں وہ سارے معاملات اختیار کرتے ہوئے بھی اس کو نہیں روک پا رہا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ صبر کرے. نہیں، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ظلم اگر کوئی شخص ایسے ہی سہ رہا ہے کیونکہ اس کی اپ برنگنگ ایسی ہوئی ہے، براٹ اپ بھی اس کا ایسا ہوا ہے کہ تم نے ظلم سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، اب اس کو سمجھ تو آ رہی ہے کہ یہ ظلم ہے، مجھ پہ ہو رہا ہے، لیکن مجھے روک بھی سکتی ہوں میں، یا روک بھی سکتا ہوں، میرے اندر اتنے وسائل میرے پاس ہیں، لیکن میں ایسے ہی سہ رہا ہوں بس. جی بالکل. یہ والے رویے پہ یہ جو رویہ آپ اس بتا رہی ہیں انسان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا، یہ تو پھر جس شخص کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے باوجود وہ خاموش ہے تو وہ تو ظالم کی مدد کر رہا ہے. ہاں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ بڑا اچھا اپنا وہ رکھنے کے لیے بھی کہ ٹھیک ہے ہم برداشت کر لیتے ہیں، بڑا اچھا امیج رہنا چاہیے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک بچہ اگر غلط کام کرے گا نا، اس کو اگر نہیں روکیں گے، ماں باپ اگر نہیں روکیں گے، وہ اپنی غلطیاں بڑھاتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ غلط انسان بن جائے گا. اسی طریقے سے کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو جو اس کو روک سکتا ہے اسے چاہیے اس کو فوراً روکے. وہاں پر جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ روک سکتا ہے تو وہ روکے. اگر وہ نہیں روک رہا تو اس کے ظلم کرنے میں اس کی اعانت اور مدد کر رہا ہے. اور یہ تو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، یعنی ظالم کو ظلم کرنے سے روکو. اور اگر کوئی شخص استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت و اختیار ہونے کے باوجود ظالم کو ظلم کرنے سے نہیں روک رہا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کے ظلم پر راضی ہے، اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہے. وہ یعنی ایک تو ڈبل گناہ ہو گیا اس کے ساتھ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ایک تو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ظلم برداشت کر رہا ہے انسان، مرد ہو یا عورت. دوسرا یہ کہ ظلم کرنے والے کو وہ روک نہیں رہا، اس کی مدد ہو رہی ہے، یہ تو ڈبل گناہ ہے. تو اسے چاہیے اس کی مدد یوں کرے کہ بھائی اس کو ظلم سے روکے، اپنی آواز بلند کرے، اپنے والدین کو بتائے، اپنے بہن بھائیوں کو بتائے، اپنے اعزاء اقربا کو بتائے، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، تاکہ اس ظلم کو روک دیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ظلم کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. رب ارشاد فرماتا ہے میں طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود جب ظالم نہیں ہوں، میں رحیم ہوں، تو تمہارے پاس تھوڑا سا اختیارات ہے، تم ظالم بن جاتے ہو. فرمایا ظلم کو میں نے حرام قرار دے دیا، نہ میں اسے پسند کرتا ہوں، نہ اپنی ذات کے اندر، نہ تمہارے اندر. جس کے اندر یہ چیز نظر آئے گی اس کو میں پسند نہیں کرتا. صحیح، یعنی سبھی اس میں ذمہ دار ہیں اپنے طور پر، جو سہ رہا ہے وہ بھی، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی، جو مدد کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں. اچھا یہ صبر جو ہے یہ کس لیول پہ ہوگا؟ جب آپ نے اپنے سارے ریسورسز، اپنی طاقت استعمال کر لی، اس کے بعد صبر کرنا ہے، ایسا ہی ہے؟ ایسا تو نہیں اچھی امیج بنانے کے لیے جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں کوئی نہیں میں نے دنیا میں بڑی اچھی مثال بننی ہے، ظلم ہو رہا ہے میرے اوپر اور میں برداشت کر رہی ہوں. نہیں یہ بہت غلط ہے. یہ ہم اپنے مطلب کے جو معاملات نکالتے ہیں بہت غلط ہے. دیکھیں صبر بھی دو تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک صبر وہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی حوالے سے، اب اس کو احساس ہو گیا کہ اس نے زیادتی کی ہے، آپ کے پاس طاقت اور قوت، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جو شخص جس پہ ظلم کرے اتنا وہ بدلہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جتنا اس کے اوپر ظلم ہوا. لیکن ہمارے پاس طاقت و قوت، اختیار بھی ہے، اگلے بندے نے ہم پہ ظلم کیا، اس کے بعد اس کو احساس بھی ہو گیا، اب ہم اس کو معاف کر دیں، یہ صبر کی بہت بڑی قسم ہے. طاقت و قوت اختیار ہونے کے باوجود ہم اس کو معاف کر رہے ہیں، ایسے بندے کا اجر بے پناہ ہے. دوسرا شخص وہ ہے کہ اس کے پاس طاقت و قوت کچھ نہیں ہے، جس نے ظلم کیا اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. وہ اس صورت میں وہ تسلی دے رہے یار میں صبر ہی کر لیتا ہوں، چھوڑو، اجر و ثواب اس کو بھی ملے گا لیکن ویسا اجر و ثواب جیسا پہلے بندے کو ملا ایسا نہیں ملے گا اس کو. لیکن ایک شخص بہت زیادہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے، اس کے اوپر اتنا ظلم ہوا، اتنا ٹوٹ چکا، کوششیں کرنے کے باوجود ظلم سے آزاد ہی نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہ اپنے معاملے کو رب کے جب سپرد کر دیتا ہے تو ایسے شخص کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ اس شخص کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ براہ راست 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے. اللہ رب العزت اس شخص کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے. اور یہی حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ مظلوم کی آہ سے بچو. مظلوم جب اپنے دل سے آہ نکالتا ہے 7ویں آسمان پہ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت ظالم کے ظلم کو جب تک وہ ظلم کرتا رہتا ہے اس کو ڈھیل دیتا ہے رب ذوالجلال، لیکن جو ہی رب اس کی پکڑ فرماتا ہے تو دنیا اور آخرت اس کی تباہ ہو جاتی ہے. تو ظالم جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جو ظلم کر رہا ہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ گویا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہے. اور مظلوم یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے تو میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس ظلم کی وجہ سے تمام وسائل کو بروئے کار لانے کے باوجود وہ اگر اس ظلم سے نہیں بچ سکا ہے تو اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دے اور صبر کرے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے صبر کرنے والے کے ساتھ میں کھڑا ہوں، میں ہوں. اور صبر کرنے والے کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کل بروز قیامت بندہ یہ کہے گا اے کاش میرے جسم کی کھال کینچی سے کاٹی جاتی اور اس پہ میں صبر کرتا،
इतना अजर सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अता फरमा रहा है। तो ये सब्र करने वाले का जो सवाब रब ने मुकर्रर फरमाया है। ठीक हो गया, बहुत अच्छे अंदाज में अल्लामा साहब आपने समझा दिया। और चूँकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, मैं चाहूँगी एक अच्छा सा मैसेज ज़रूर दे दें उन लोगों को जो जुल्म कर रहे हैं और जो जुल्म सह रहे हैं, और उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। हरिओम जी बिल्कुल, पैगाम यही है जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने की सआदत हासिल की कि रब इरशाद फरमाता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। हमें गुनाहों के कामों में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, नेकी के कामों में हर एक की मदद करनी चाहिए, बढ़ चढ़ कर, चाहे वो हमारा ताल्लुकदार हो, रिश्तेदार हो या ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतलक यह हुक्म इरशाद फरमाया। जब इस फार्मूले और कुलिये को हम अपने जहन में बिठा लेंगे तो दुनिया के अंदर से जुल्म के खिलाफ भी हम काम करेंगे और नेकी के हक में और नेकी के हिमायत में भी हम काम करने लग जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। और अब आपसे दरख्वास्त करेंगे हरीम फातिमा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। कि नाम जन्नत का तुमने सुना है और उसका नज़ारा किया है। नाम जन्नत का तुमने सुना है और उसका नज़ारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ। उनकी नगरी की गलियों में क्या है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं,
لیکن آقا کا منصب جدا ہے مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن